बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन मालिक तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन आमीन या रब्बुल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। सबसे पहले दुआ इमाम ज़माना के जो कि वाजिब है इस ज़माने में कि वक्त इमाम के ज़हूर के लिए दुआ इमाम ज़माना ज़रूर तलावत की जाए। दुआ इमाम ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक परवरदिगार आलम के नाम से कि जो रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, जो इस बात का सज़ावार है कि हम सब उसकी इबादत करें। बेशक है परवरदिगार आलम, तेरा एहसान अजीम है कि तूने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ऐसी मखलूक के जिसको जब परवरदिगार आलम ने खल्क़ किया तो बेसाख्ता आवाज़ परवरदिगार आलम आई कि वमा अहसनुल खालिकीन, मैंने कितनी अजीम खलकत की है। मोहब्बत भरी नज़र डाली परवरदिगार आलम ने अपनी इस खलकत पे कि जिसको इंसान बशर का नाम दिया। हम वो कि जिससे परवरदिगार आलम हमारी माओ के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा करता है। और बेशक परवरदिगार आलम हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर कोई बंदा है, ख़ताकार है, सारी ज़िंदगी उसकी गुज़र रही है ख़ताओं में, गुनाहों में, लेकिन वो परवरदिगार आलम कहता है कि एक मर्तबा मुझसे सच्चे दिल के साथ अगर तौबा तलब कर लो तो बेशक मैं वो हूँ कि जो तुम्हारी गुनाहों की मग़फ़िरत कर दूँगा। और बहुत ही एहसान अजीम है, उसने हमें बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी नेमत उसने हमें अता की उसका ये एहसान है कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों में उसने हमें उन लोगों में पैदा किया कि जिनके दिलों में विलायत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब मौजूद है। दुनिया की तमाम नेमतें एक तरफ, लेकिन विलायत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का हमें मिल जाना ऐसा है कि जैसे दुआएं ख़त्म हो जाएं और उनका समर हमें मिल जाए। परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने हमें मोहब्बत मौलाए कायनात और मोहब्बत अहले बैत देकर हमें इस दुनिया में भेजा, क्योंकि ये अहले बैत वो हैं कि जिनकी मोहब्बत के सदक़े से परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क़ किया। कि परवरदिगार आलम खुद ये इरशाद फरमाता है, लौला मा खलक़तुल इफ़लाक़, क्या मेरे हबीब अगर मुझे तेरी पहचान दरकार ना होती तो मैं इस कायनात को खल्क़ ही ना करता। मैंने इस कायनात को तेरी मोहब्बत में खल्क़ किया। ये कायनात खल्क़ ही मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद में हुई कि फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद को परवरदिगार आलम ज़ाहिर करना चाहता है कि कितनी मोहब्बत करता है। और यही अहले बैत अतहार हैं कि जिनके राह पे चलने का और जिनके रास्ते पे चलने का परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया हमें, जिन्होंने अपने आमाल व अफ़कार के ज़रिए से ये बताया कि खुशनुदी परवरदिगार आलम अगर हासिल करनी है तो किस तरह से हासिल करनी है। क्योंकि परवरदिगार आलम ने एक दीन नाजिल किया जिसको नाम इस्लाम का दिया, और इस दीन को अपने हादी और रहबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन, पर ख़त्म कर दिया। आखिरी किताब कुरान मजीद जो नाजिल की, किताब हिदायत है, किताब रहमत है कि जिसके ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए, लेकिन वो किताब वो है कि जो हुक्म दे रही है वजाहत
یہ اہل بیت اطہار اپنے اعمال و افکار کے ذریعے کر رہے ہیں. اسی کتاب میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ نہیں خلق کیا میں نے جنوں انسانوں کو مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں. ہماری اور آپ کی خلقت جس وجہ سے ہوئی ہے پروردگار عالم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو کہ تم میری عبادت کرو. بے شک ہم اور آپ اب اس فاسٹ پیس دور میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ اپنی خلقت کا مقصد بھول گئے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم اور آپ ہر کام کر لیتے ہیں سوائے خدا کی عبادت کے. اب خدا کی عبادت ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہر وقت بیٹھ کے تسبیح پڑھی جائے یا ہر وقت بیٹھ کے مصلی عبادت پہ بیٹھا رہا جائے. اللہ تعالیٰ نے عبادات کے درجے مقرر کیے ہیں. بہت رحیم و کریم ہے وہ پروردگار عالم. وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر ہم جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر راہ چلتے پتھر نظر آ رہا ہے اور اگر کہیں کوئی جھاڑی نظر آ رہی ہے اور آپ اس کو اٹھا کے دور کر دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے والی ہو, کوئی ایسی چیز ہو ضرر پہنچانے والی, اور آپ نے اس کو اٹھا کے دور کر دیا ہے, تو پروردگار عالم اس کو بھی عبادت میں شمار کر رہا ہے. وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی عبادت ہے. اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے. عبادات کے درجے مقرر کیے ہیں. اب اگر بات کی جائے تو پروردگار عالم نے عبادات کو حصوں میں تقسیم کیا ہے, جن میں سے حقوق العباد بھی موجود ہیں یعنی بندوں کے حقوق, پھر ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق. اب مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذمہ جو اللہ کے حقوق ہیں جن میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے اور نہی عن المنکر اور یہ سب عبادات ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سے اس میں کوئی کمی ہو جائے تو پروردگار عالم ہمارے کسی دوسرے نامہ اعمال کو اس میں شامل کر کے ہمیں اس کا ثواب عطا کر دے. لیکن وہ اپنے بندوں کے حقوق ہم پہ معاف نہیں کرتا. بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو حقوق ہم پہ واجب ہیں وہ ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہم پہ سب سے زیادہ واجب ہے. کہا یہ کہ تمہارے ماں باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اگر وہ کافر بھی ہیں اور تمہیں کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ ان کے اس حکم کو سوائے کفر کے علاوہ تم ان کے ہر حکم کو ماننے کے پابند ہو, اس بات کے پابند ہو کہ تم ان کی ہر بات کو مانو سوائے کفر کے. وہ اگر اللہ کے دین میں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اللہ کے دین میں کسی قسم کی ملاوٹ کر رہے ہیں اور تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اس پہ عمل کرو, تو صرف وہ عمل ہے کہ جس کے لیے یہ بات ہے کہ تم اس حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تم اپنے ماں باپ کو کسی بات کے لیے نہ نہیں کہہ سکتے. ہر بات کے لیے ان کا واجب ہے تم پہ کہ تم کی بات مانو. پھر اس کے بعد بہت سارے حقوق ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اپنے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں, بہت سارے حقوق ہیں جو ہم پہ واجب ہیں. لیکن ان میں اللہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہے. پروردگار عالم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا اور اس حد تک دل دکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, ہر چند کہ تم نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا, لیکن پروردگار عالم جب تک اس ایک آنسو کا بدلہ بھی تم سے نہیں لے گا, پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. یہ تمہارے لیے واجب ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح کا رکھو کہ تم سے سب کا دل شاد رہے. پھر اگر حقوق اللہ کی بات کی جائے تو حقوق اللہ میں سب سے بلند مرتبہ, سب سے جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے نماز کی عبادت. پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تمام اعمال, دیکھیں ائمہ طاہرین نے ہمیں بالکل واضح طور پہ بتایا کہ اگر آپ کی نماز قبول ہے تو پھر آپ کے تمام اعمال قبول ہیں. نماز وہ واجب عبادت ہے جس کی کسی حال میں معافی نہیں ہے. آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے پڑھیے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھیے, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ میں اتنی سکت نہیں ہے تو آپ آنکھ کے اشاروں سے پڑھیے. اور پھر یہ ہمارے ائمہ طاہرین نے اور علماء کرام نے ہمیں یہ عمل کر کے دکھایا ہے. ہر عمل ہر بات ہمارے ائمہ طاہرین سے, ہمارے علماء کرام سے ہمارے سامنے ثابت ہے. ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو رہبر ہیں جناب امام خمینی, آخری دنوں میں آپ ان کے حالات دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں, کہ بیماری اور نقاہت سے یہ حال تھا کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا, خود سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا, حد یہ ہے کہ غذا بھی نہیں کھائی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ آخری ایام کی اگر ان کی جو ویڈیوز ہیں پرانی نکال کے دیکھ لیجئے, ان کے آخری ایام کی جو ہے دن جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے, اٹھا کے دیکھ لیجئے, تاریخ میں یہ سب کچھ موجود ہے. آج کل تو اتنا فاسٹ پیس دور ہے, ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پہ بھی موجود ہے, ہر چیز یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں.
آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا یہ حال ہے کہ آخری وقت تک انہوں نے نماز پڑھی ہے اور اس طرح سے نماز پڑھی ہے کہ ان کو سہارا دے کے اٹھایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, سجدہ کرایا گیا ہے, لیکن انہوں نے کسی قسم کی نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کی, نماز نہیں چھوڑی. یعنی نماز وہ عبادت ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے تمام اعمال قابل قبول ہیں, ورنہ ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں قبر میں سب سے سخت جگہ جہاں ہم سب کو جانا ہے, جس کی تیاری کے لیے ہم یہاں دنیا میں موجود ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا دنیا دارالآخرات, دنیا آخرات کی کھیتی ہے, جو کچھ دنیا میں کرو گے وہ تمہیں آخرت میں ملے گا. دیکھیں ویسے تو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کریں گے وہ آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا, وہ تو خیر ہے ہی, لیکن جو ہم دنیا میں کریں گے اس کا سب سے زیادہ جو جواب دینا پڑے گا وہ قبر میں دینا پڑے گا. اور تمام نیک اعمال, چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو, بڑے سے بڑا عمل ہو, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو, وہ جب ہی قابل قبول ہے جب ہماری نمازیں قابل قبول ہے. نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے. ذرا سوچئے, مومن کی معراج وہ واقعہ کہ جب جناب رسول خدا کو پروردگار عالم نے آسمان پہ بلایا ہے ملاقات کرنے کے لیے, ملاقات کی ہے پروردگار عالم سے, وہ معراج کا واقعہ کہلا رہا ہے. خدا سے ملاقات ہو رہی ہے تو ہم اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم خدا سے ملاقات کر رہے ہیں. اور یہ بھی مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی توفیق ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی, جس کو خدا چاہتا ہے اپنے سامنے بلا لیا کرتا ہے. جیسے ایک بات ہے کہ مجالس اعضاء میں اگر جانے کا سلسلہ ہے تو اب ایام اعضاء چل رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں ایام اعضاء کے دن ہے, لیکن ہم اور آپ لاکھ بھی چاہیں تو ہم مجالس میں نہیں پہنچ پاتے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہماری جو ہے ولنگنس نہیں ہوتی, ہم نہیں بھی جانا چاہتے, لیکن وہاں پہنچ جاتے. کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام ہماری طلب کر رہا ہوتا ہے, ہمارا وہاں پہ امام زمانہ کی طرف سے ہمیں بلاوا ہوتا ہے کہ تمہیں اس مجلس اعضاء میں آنا ہے. اسی طرح سے نماز کے وقت اگر کوئی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو رہا ہے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ہماری اور آپ کی کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق عطا ہو رہی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. پروردگار عالم اپنے خاص لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور خاص طور پہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز جو نماز فجر نماز کہلاتی ہے, وہ نماز جس کو عطا ہو رہی ہے, جان لیجئے کہ وہ خدا کے مقرب ترین بندوں میں سے ہے. ہر ایک نہیں پڑھ سکتا نماز فجر. نماز فجر پڑھنا آسان نہیں ہے, اور خاص طور پہ ہم لوگ جو کراچی کے خاص طور پہ لوگ ہیں, ہمارا لائف اسٹائل اس قسم کا ہے. ہم لوگ سارا دن سونے کے عادی اور سارا رات جاگنے کے عادی, کچھ کرنا ہو نہ کرنا ہو. اب تو خیر سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ایسا آ گیا ہے کہ کچھ اور ہے نہیں ہے, وہ ایک مشین جو چھوٹی سی ہے, 6 انچ کی ہے, 7 انچ کی ہے, کبھی کبھار 10 انچ 12 انچ کی بھی ہو سکتی ہے, اس نے ہمیں اپنی قید میں کر لیا ہے. ہمارا تمام کا تمام وقت, ہماری تمام کی تمام توجہ اس سوشل میڈیا نے, اس موبائل نے, اس جو ہے لیپ ٹاپ نے, اس نے ہمارے آپ کو ہم سب کو گریب کر لیا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں. لیکن ہم سب اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ رات کے 3 بجے تک جاگ رہے ہیں, 4 بجے تک جاگ رہے ہیں. اذان کا وقت آج کل کتنے بجے؟ 4:30 بجے تک اذان ہو جاتی ہے. ہم 4 بجے تک جاگتے رہیں گے, لیکن اس کے بعد جب 4:30 بجے نماز پڑھنے کا ٹائم ہوگا, میجورٹی ہم سو چکے ہوتے ہیں. کبھی یہ سوچا ہے یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز وہ ہے کہ پروردگار عالم مولا ارشاد فرماتے ہیں, امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں, درود بھیجے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجهم اجمعین. مولا ارشاد فرماتے ہیں نماز وہ ہے کہ اگر تم خدا کے حضور جھکنا سیکھ لو, وہ پروردگار عالم تمہیں کائنات میں دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. اور آپ یقین مانیے یہ بات بالکل درست ہے. ہر پریشانی کا حل نماز میں. آپ نماز پڑھیے, اپنا دکھ پروردگار عالم سے کہیے. دنیا کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے اپنے دکھ کے کہیے. وہ پروردگار عالم نماز کے صدقے سے, نماز کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. ائمہ طاہرین نے نماز, یہ نماز کہ جسے ہم اگر پڑھ رہے ہیں, بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم خدا پہ احسان کریں. نہیں, یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نماز عطا کی ہے. ابھی میں نے معراج کا ذکر کیا نا, معراج میں تحفتاً ملی ہے. پتہ ہے نا سب کو کہ جب رسول خدا گئے تھے تحفہ لے کے واپس پلٹے, کیا تحفہ تھا؟ 100 رکعت نماز. کہ جب واپس آنے لگے, جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی, کہا کہ کیا تحفہ ملا؟ کہا 100 رکعت نماز. کہا نہیں ہے میرے حبیب, اے حبیب خدا, آپ کی قوم اس قابل نہیں ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھے گی. واپس پروردگار عالم کے دربار میں جائیے اور کہیے کہ اس نماز میں کچھ تخفیف کرے, کمی کرے. اتنی دفعہ گئے جناب رسول خدا کہ 5 رکعت نماز کرا لی 100 رکعت نماز سے. اور پھر جب 5 رکعت کے بارے میں پتا چلا جناب
عیسیٰ جناب موسیٰ. تو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم یہ 5 رکعت نماز بھی نہیں پڑھے گی, اس میں بھی تخفیف کروائیے. اس وقت جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا نہیں, اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے پروردگار عالم کے حضور جاؤں اور یہ کہوں کہ پروردگار عالم میری قوم یہ 5 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی, اس کو بھی کم کر دیجئے. لیکن باخدا یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی یہ 5 رکعت نماز وقت پہ اول وقت میں ادا کرے گا, وہ پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے, اتنی محبت کرنے والا ہے کہ ہمیں 100 رکعت نماز کا ثواب عطا کر دیا کرتا ہے, اتنا عظیم محبت کرنے والا ہے. پھر کہا کہ جو یہ نماز تم پڑھ رہے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نماز اس خدا کے کام آنے والی ہے؟ نہیں, یہ نماز بھی تمہارے کام آنے والی ہے. کس طرح سے مولا نے الگ الگ نمازوں کے الگ الگ فضائل, الگ الگ جو ہے وہ فوائد بیان کیے. اور مولا کون ہے؟ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے گھر سے ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز اذان کی, 1000 رکعتیں پڑھنے والے امام, 1000 جو ہے وہ تکبیریں بلند کرنے والے امام کے ماننے والے. تو اگر پروردگار عالم سے دعا کیا کیجئے اس فرش ازا پہ بیٹھ کے کہ پروردگار عالم ہمیں مولائے کائنات اور پنجتن 5 اور 4 معصومین کے صدقے سے, اہل بیت اطہار کے صدقے سے مولا کم از کم اتنی توفیق تو دے دے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں وقت پہ ادا کر سکیں. بس کہا کہ یہ جو فجر کی نماز تم پڑھتے ہو سب سے سخت نماز ہے. کس طرح سے سخت ہے؟ پھر وہی بات, ہمارا لائف اسٹائل کے علاوہ شیطان کی ناک کو رگڑنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہ نماز ہے. بھئی شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جب جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, سجدہ نہیں کیا, خدا کے دربار سے نکالا گیا. معلم الملکوت کہلاتا ہے. معلم الملکوت یعنی ملائکہ کا استاد. جب دربار سے نکالا گیا تو ایک مرتبہ کہتا ہوا چلا, پروردگار عالم یہ جو تیرے بندہ ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے, بس میں اس کو تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہونے دوں گا. کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کو میری عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے گا, تو میں بھی وہ خدا ہوں کہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی میرے دربار میں آ کے کھڑا ہو جائے گا, میری عبادت کرے گا, بس اسے ثواب کثیر عطا کروں گا. جب چلتے چلتے کہنے لگا کہ مجھے میری عبادتوں کا صلہ چاہیے, ہم اور آپ اگر خدا سے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگے تو گویا ہم تھوڑا بہت شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. کہا کہ اپنی عبادتوں کا صلہ چاہیے. کس طرح سے چاہیے؟ مجھے یہ طاقت دے دے کہ میں جب تیرے بندے عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں ہر طرف سے بھٹکاؤں. مل گئی طاقت. اور وہ طاقت کس پہ استعمال ہو رہی ہے؟ ہمارے اور آپ کے اوپر. کس طرح سے؟ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیے, دنیا جہان کے خیالات آپ کو نماز کے دوران آئیں گے. جو وہ بھولی ہوئی چیزیں جسے یاد کرنے کے لیے 2 دن سے پریشان ہو رہے ہیں, نماز کے لیے آپ ذرا نیت کر لیجئے, فوراً یاد آ جائے گی. طاقت ملی ہے نا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف سے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے. خیالات پہ, ہمارے خیالات پہ قبضہ کرتا ہے, اور ہم ظاہر ہے کمزور ہیں اس کے آگے. ہمارا نفس کمزور ہے اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. نماز میں خیالات کا آنا, اور پھر وہی بات کہ جب اس طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہماری اور آپ کی مدد کے لیے کون سامنے آتا ہے؟ اہل بیت اطہار. بے شک خداوند عالم کی عظیم ترین نعمت ہمیں عطا ہوئی اہل بیت اطہار کی صورت میں کہ مولا یہ ارشاد فرماتے, امام سے کسی نے پوچھا مولا نماز کو کس طرح سے خالص کریں, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ہر طرف سے خیالات ہمارے آپ کے ذہن میں بھی آتے ہیں نا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نماز کو خالص کرنا چاہتے ہو نا, 2 طریقے ہیں. ایک تو وہ کہ ان کو پکارو جو خدا کے نزدیک ہیں. کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. کہا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایک مرتبہ قبلہ رو ہو کے اپنی انگلی کو بلند کرو اور پھر پڑھو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جن کی وجہ سے آج کائنات میں سجدہ باقی ہے. پوری کائنات میں جو اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں صرف امام حسین کے صدقے سے. کہا کہ جب تم امام حسین کو نماز شروع کرنے سے پہلے یاد کرو گے تو بے شک ان کا خیال تمہارے خیالات پہ حاوی ہو جائے گا. تمہارے ذہن میں امام حسین کے وہ سجدہ آخر آئے گا کہ جب میرے مولا نے سجدے میں سر تو رکھا لیکن پھر سر کو اٹھایا نہیں, نیزے پہ بلند. دوسرا طریقہ کہا کہ جب نماز پڑھنے لگو, نماز شروع کرو تو پھر اپنی نظروں کو مقام سجدگاہ کی طرف رکھو. جب تم مقام سجدگاہ کی طرف اپنی نظر کو رکھو گے, پروردگار عالم تمہارے خیالات کا مرکز سجدہ گاہ کو قرار دے گا, سجدے کو قرار دے گا, اور تمہارے ذہن میں سوائے خداوند عالم کی ذات باری کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا, اور تمہاری نماز انشاءاللہ نماز مقبول ہوگی. نماز فجر پڑھو. نماز فجر وہ کہ جس وقت سب سے سخت اٹھنا, بہت شدید نیند آ رہی ہوتی ہے, سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اٹھنا چاہتے ہیں
کتنے الارم لگا کے اپنے موبائلز میں رکھتے ہیں ہم لوگ. 4 بجے کا لگایا, 4:30 کا لگایا, 4:45 کا لگایا, 5 بجے کا لگایا. کبھی تو اٹھ جاتے ہیں, کبھی نہیں اٹھ پاتے. کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ ایک تو ہمارا نفس خود, کیونکہ ظاہر دیر سے سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جائے گا, انسانی فطرت ہے, کتنا جاگے گا انسان. پھر دوسرا, پھر وہی کہ جو لگا ہوا ہے ساتھ. کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے سرانے پہنچ جاتا ہے جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے, کیونکہ فجر کی نماز وہ ہے کہ جس کا کتنا ثواب کثیر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شیطان کیا کرتا ہے, اپنی جو اس کی انگلیاں ہیں, جس طرح سے مائیں اپنے شیرخواروں کو, اپنے چھوٹے بچوں کو سلانے کے لیے ان کے سروں میں پیار سے محبت سے انگلیاں چلاتی ہیں نا, اور بچوں پہ ایک نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, شیطان یہی حربہ ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ہمارے سروں میں شانہ کرنا اس کو شانہ کہتے ہیں, انگلیاں چلانے کو شانہ کہتے ہیں. شیطان اپنی انگلیاں چلانا شروع کرتا ہے, اور پھر وہی بات کہ جو بچپن کی عادت ہے, ماں کی محبت ہے, ذہن میں شانہ کرنے سے نیند آنے لگتی ہے. آپ کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا, آپ اٹھ رہے ہیں, آپ اٹھ چکی ہیں, لیکن اگر ذہن فوراً اگر اٹھ گئے بیٹھ گئے آپ تو آپ نماز پڑھ لیں گی, شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ نے آنکھ کھولی ہے اور آپ اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی اٹھ کے نماز پڑھتی ہوں, تو بس پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہو جائے گا, وہ آپ کے سروں میں شانہ کرے گا, اور پھر وہ کیفیت ہوگی کہ آپ کو نیند آ جائے گی, آنکھ کھلے گی ضرور آپ کی, لیکن کب؟ جب نماز قضا ہو چکی ہے. پھر سوائے ملامت کرنے کے اور سوائے افسوس کرنے کے ہمارے پاس کچھ رہ ہی نہیں جائے گا. نماز فجر کا ثواب جانتے ہیں نا ہم اور آپ, آسمانوں میں لاکھوں فرشتے ہیں, پتہ نہیں کتنے, ہم اور آپ تو جانتے بھی نہیں, اللہ جانتا ہے ان کی تعداد. کہا جو فرشتہ جہاں پہ بھی عبادت کر رہا ہے وہ کرتا جائے گا, کرتا رہتا ہے. تمام رات جو فرشتے عبادت کرتے ہیں نا, پروردگار عالم نماز فجر پڑھنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا, ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بندہ کہ جو اپنی میٹھی ترین اچھی ترین نیند, فجر کے وقت سب سے اچھی نیند آتی ہے, اپنی اتنی میٹھی نیند چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے, وہ تمام کا تمام ثواب کثیر اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دو. ذرا سوچئے, وہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں فرشتے جو پوری رات خدا کی عبادت کر رہے ہیں, ان کی عبادت کا ثواب کثیر, نہ جانے کتنا ثواب کثیر ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہو گیا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں. اور کرنا کیا ہے؟ صرف 2 رکعت نماز, وہ 2 رکعت جو ہم سے پڑھنی بہت مشکل ہوتی. پھر کہا اس 2 رکعت کا اور فائدہ بتاؤں, تمہارے گھر میں رزق کی کمی ہے, پروردگار عالم انشاءاللہ العزیز اس نماز کی برکت سے اس کو دور کرے گا. کبھی کبھی دیر لگتی ہے لیکن کرے گا, یقین رکھنا چاہیے. پھر کہا کہ حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں کو, جو کوئی بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے نا, اس کے گھر کے دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ, اور گھر کے جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کے لیے دعائے خیر کرنا شروع کرو. کس وقت تک دعائے خیر کرو؟ یہ نہیں ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, نہیں, اس وقت تک جب تک کہ اس گھر سے پہلا شخص باہر نکل کے نہیں جا رہا. اب وہ فجر کے بعد سے لے کر اب کتنے بجے تک گھر سے باہر نکل رہے ہیں وہ تو ہم اور آپ نہیں جانتے نا, لیکن یہ ضرور اپنے ذہن میں ڈال لیجئے, یہ ذہن میں اپنے رکھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے وہ رحمت کے فرشتے ہمارے دروازے پر بھیج دیے ہیں صرف ایک نماز فجر پڑھنے کی وجہ سے. سوچیں ذرا کتنا بلند مقام ہے ان لوگوں کا کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں. نمازیں قائم کرنے والے لوگ, ظہر کی نماز, قیامت کتنی سخت ہوگی نہیں پتا ہمیں. ائمہ طاہرین نے بیان کیا سب سے قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جسموں سے ایسا پسینہ نکل رہا ہوگا, گرمی ہے ظاہر, ابھی بھی گرمی کا موسم ہے تو پسینہ نکل رہا ہے نا ہمارے جسموں سے, اور سب کی خواہش کیا ہے کہ پانی, ٹھنڈا پانی مل جائے, پانی پی لیں, یا اگر دھوپ میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے سروں پہ سایہ آ جائے. تو کہا ظہر کی نماز قائم کرو, اور خاص طور پہ ظہر کی نماز ہم جو ورکنگ وومنز ہیں یا جو مدرز ہیں, گھر کی خواتین ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, ان کے لیے ظہر کی نماز مشکل ہوتی ہے. ویسے تو میرا خیال ہے اگر پڑھنا چاہیں تو سب نمازیں بہت آسان ہیں, اور نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی بھی نماز آسان نہیں ہے. بہرحال اس لحاظ سے مشکل ہے کہ اسی ٹائم بچے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے, ہمیں گھر کے کام بھی سارے نمٹانے ہوتے ہیں, تو ذرا مشکل ہے. نمازیں پڑھ تو لیتے ہیں ہم لوگ, یہ نہیں کہہ رہی میں کہ نہیں پڑھتے, لیکن اول وقت نہیں پڑھ پاتے. فضیلت کس چیز کی؟ اول وقت کی. اب اس کی مثال بہت خوبصورت میں نے جو ہے وہ دیکھی. ایران میں ایک عالم دین جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے, بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے اسی دنیا کے مطابق, جس ماحول میں یا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اسی کے مطابق میں آپ کو مثال دوں. انہوں نے کہا وائی فائی سسٹم لگا ہوا ہے آپ کے گھروں میں,
आजकल सबके घरों में वाईफाई सिस्टम है, राउटर्स लगे हुए हैं. अब जितना आप उस राउटर के करीब होंगे उतना वाईफाई का जो है कनेक्शन आपके मोबाइल में बहुत अच्छा आएगा, और आपकी जितनी भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो तेजी के साथ होगा. और जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी ज़ाहिर सिग्नल भी कमज़ोर हो जाएंगे और आपका काम भी हल्का होता चला जाएगा. कहा नमाज का भी यही हिसाब किताब है. अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो गोया आप खुदा के बिल्कुल करीब होते चले गए हैं. खुदा से आपका ताल्लुक, खुदा, आपके सिग्नल्स खुदा से मिल रहे हैं, आपके सिग्नल्स खुदा के सिग्नल्स से कनेक्ट हो रहे हैं, और आपका हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तकलीफ जो है ना वो तेज़ी के साथ दूर हो रही है. अगर आप जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त क्या कहते हैं दूर होता जा रहा है या दूसरी नमाज का वक्त करीब आता जा रहा है, और आप जो है वो देर से नमाज पढ़ें, तो फिर जैसे वाईफाई से दूर होने से आपके सिग्नल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से नमाज तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन खुदा के साथ आपका कनेक्शन, आपका सिग्नल्स जो है ना वो कितने मैच नहीं कर रहे, वो दूर होते चले जाते हैं. कितनी खूबसूरत मिसाल दी है. कोई बच्चा भी आजकल का है वो ऐसे तो शायद ना समझे, लेकिन इस वाईफाई की वजह से ज़रूर समझ जाएगा. वाईफाई और ये मोबाइल के यूज़ की वजह से ज़रूर समझ जाएगा कि हाँ भाई जो मम्मा कह रही हैं तो बस इस बात को समझ लें. हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने औलादों को 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाएं. ये हमारा आपका फ़र्ज़ है, वाजिब है हमारे ऊपर की बात. खैर बहरहाल, ज़ोहर की नमाज का क्या फ़ायदा? ज़ोहर की नमाज का फ़ायदा जब क़यामत का दिन आसमान पे सूरज इतना करीब कि बाज़ रिवायतों में मिलता है कि कुछ लोगों के जिस्म अपने घुटनों तक, कुछ लोगों के जिस्म ज़ेर नाफ तक, कुछ लोगों के जिस्म गर्दनों तक अपने पसीने में डूबे हुए होंगे. और आप ज़रा सोचिए कि जब इतनी तेज़ी के साथ पसीना निकल रहा होगा तो प्यास का क्या आलम होगा, कितनी शदीद प्यास लगी होगी. तो कहा कि जो लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो परवरदिगार आलम ज़ोहर की नमाज के बदले में उनको क़यामत के दिन ये फजीलत देगा, उनको ये सवाब कसीर अता करेगा कि जब शदीद तरीन परेशानी के आलम में होंगे तो अचानक एक अब्र का साया यानी बादल उनके सरों पे छा जाएगा, आ जाएगा. घना अब्र, काला अब्र कि जो सूरज की रोशनी से उनको ढांप लेगा. इंसानी फितरत है कि अगर गर्मी में चलते चलते, धूप में चलते चलते अगर अचानक साया आ जाए तो इंसान फौरन सर उठा के देखता है कि किस चीज़ ने साया किया. बस उसी फितरत के मुताबिक जब इंसान सर उठा के देखेगा तो रहमत परवरदिगार आलम के कुर्बान जाइए कि परवरदिगार आलम उस अब्र के टुकड़े को ये हुक्म देगा कि ठंडे पानी के कतरे बरसाए, और उस शख्स मोमिन या मोमिना या नमाजी औरत या मर्द के चेहरे पे ठंडा पानी पड़ेगा, और उसके हलक में वो ठंडे पानी के कतरे जब उतरेंगे तो आप ज़रा सोचिए कि किसी प्यासे के लिए शदीद प्यास के आलम में पानी का होना या पानी का मिलना क्या माने रखता है. बस उस वक्त आवाज़ देके कहेगा परवरदिगार आलम तूने मुझ पे ये करम क्यों किया. आवाज़ कुदरत आएगी कि तूने जो जोहर की नमाज शदीद तरीन गर्मी में, शदीद तरीन मसरूफियत के आलम में वक्त के पे पड़ी थी, ये उसका इनाम है. सोचिए कितना सवाब कसीर है. परवरदिगार आलम की मोहब्बत पे हम और आप कुर्बान हो जाए. असर की नमाज, जनाब रसूल खुदा ये इरशाद फरमाते हैं, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. इरशाद फरमाया जनाब रसूल खुदा ने, असर की नमाज के वक्त में दुआएं मांगा करो. ये वक्त है कि जब जनाब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को और जनाब हव्वा को मिलाया था. मैं पूरा वाक़या नहीं बयान कर सकती, बहुत तवील हो जाएगा. कुरान मजीद सब ने पढ़ा है, वाक़यात का जिक्र भी मौजूद है, और फिर हम और आप वो लोग हैं कि इस फर्श अज़ा के सदक़े से हम लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले में बहरहाल मालूमात होती है. सबको ये वाक़या पता है. जनाब आदम और जनाब हव्वा को अलग अलग हुए थे. परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को दुआ कबूल करके जनाब हव्वा से मिलाया, और दुआ किस वक्त कबूल की? असर के वक्त. कहा दुआएं मांगा करो, असर के वक्त जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांग सकते हो मांगा करो. हम और आप मांगने के मोहताज हैं. हमें मांगे बगैर हमारा गुजारा नहीं है. हम मांगते हैं, हमें मिलता है. वो परवरदिगार आलम कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा. उसको मांगना पसंद है, उसको झुकना पसंद है. जिस कदर आजिज़ी और इनकिसारी आपके अंदर आती चली जाएगी वो परवरदिगार आलम आपको अता करता चला जाएगा. और अता करने का मतलब ये नहीं है कि दुनियावी मालो और मता. परवरदिगार आलम आपको इज्जत अता कर सकता है. उसके देने के रंग निराले हैं. वो किस तरह से देता है हम और आप नहीं जानते. किसी को इज्जत, इतनी इज्जत से सरफराज कर देता है, लेकिन मालो दुनिया नहीं है उसके पास. लेकिन जो परेशानी हम यहाँ उठा रहे हैं उसका बदला आखिरत में मौजूद है. मुख्तसर फजर, जोहर, असर, फिर आती है मगरिब की नमाज. ये भी एक मुश्किल नमाज है. किस तरह से मुश्किल नमाज है?
میجورٹی آف دا ٹائم مغرب کے ٹائم ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہمارا ٹی ٹائم ہوتا ہے میجورٹی گھروں میں. ظاہر ہے ہمارے گھر کے جو مرد کاموں پہ نکلے ہوئے ہیں, باہر گئے ہوئے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں. بچے ٹیوشنس پہ گئے, ٹیوشن سے واپس آ رہے ہوتے ہیں. ہم خود سارے دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک ٹائم ملتا ہے جس میں ہم اپنی فیملی ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا ٹائم وہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. اور مغرب کا ٹائم کتنا مختصر ہے, علماء کرام سے پوچھا گیا تو کہا کہ بمشکل 15 سے 20 منٹ. کتنا ٹائم؟ جتنے ٹائم میں وہ سرخی جو نمودار ہوئی ہے آسمان پہ, وہ سرخی رہے, اتنا ٹائم اولیت کا ٹائم ہے یہ. باقی تو پھر پڑھتے رہیں. فضیلت کا ٹائم. اور مغرب کی نماز کی فضیلت, مغرب کی نماز کے لیے جو یہ ہے کہ کتنی اہمیت ہے, تو روایتوں میں کہا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں, گوہر یگانہ کتاب کا نام ہے, مولا ارشاد فرماتے ہیں ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون ہے. 3 دفعہ میرے مولا نے کہا. پوچھا مولا کون ہے ملعون؟ کہا وہ کہ جس نے فجر کی نماز اتنی دیر سے پڑھی کہ ستارے نظر آنے بند ہو گئے. فجر کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے نا, اور ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کہا اتنی دیر کی کہ ستارے نظر آنے بند ہو گئے اور سفیدی پھیل گئی, اتنی دیر کی فجر کی نماز پڑھنے میں, وہ ملعون ہے. اور پھر کہا کہ وہ ملعون ہے کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھنے میں اتنی دیر کی کہ ستارے آسمان پہ نمودار ہو گئے, سرخی دور ہو گئی اور ستارے نمودار ہو گئے. مغرب کی نماز 15 سے 20 منٹ, 25 منٹ, میکسیمم 25 منٹ اولیت کا وقت. کتنی رکعت؟ 3 رکعت نماز بہت جلدی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن پھر وہی بات, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اس کا کیا فائدہ؟ علماء طاہرین کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا پورے دن گناہ کر رہے ہو, گناہ کبیرہ صغیرہ کر رہے ہو. ہر انسان کا طریقہ ہے, نماز پڑھتا ہے, اپنی مغفرت طلب کرتا ہے, پورے دن کے گناہ جمع ہو گئے, لکھے جا رہے ہیں. گناہ نے کبیرہ کی بات نہیں کری, صغیرہ, چھوٹے چھوٹے گناہ, بچوں کو مار دیا, کسی بات پہ غصہ کر لیا, جھوٹ بول دیا, چھوٹا موٹا جھوٹ تو بول ہی دیتے ہیں. فون آیا کسی کا, ہم نے کہہ دیا ہم گھر پہ نہیں ہیں, گھر پہ ہیں, گناہ ہے. سب سے زیادہ تو بچوں پہ ہی چیختے رہتے ہیں, تھپڑ مار دیا, بہت گناہ ہے بچوں کو مارنا, بچوں پہ غصہ کرنا. لیکن ہم کیا کریں, آج کل کی اولاد ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ ان کو مارا بھی جائے, ان کو ڈانٹا بھی جائے. گناہ ہے, پتہ ہے, لیکن کر دیتے ہیں. اب اس کی مغفرت کیسے ملے گی؟ وہ پروردگار عالم مغرب کے وقت تک, اس کا احسان ہے کہ وہ رکا رہتا ہے. اس نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ جب تک مغرب کی نماز کا وقت نہ گزر جائے, جو امام زمانہ کے پاس جاتا ہے نا ہمارا نامہ اعمال, اس نامہ اعمال میں درج مت کرنا, مکمل جو پکی سیاہی ہوتی ہے اس سے مت لکھنا. ہو سکتا ہے کہ یہ وقت پہ نماز پڑھ لے اور دعائے مغفرت طلب کر لے. اسی لیے کہتے ہیں نا, ائمہ طاہرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھو, تو پہلے اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے تمام جاننے والوں کے لیے مغفرت طلب کرو, گناہوں کی بخشش طلب کرو, پھر اس کے بعد کوئی اور دعا مانگو. اس کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم منتظر رہتا ہے اس بات کا کہ کب میرا بندہ گناہگار مجھ سے معافی طلب کرے گا اور میں اس کو معاف کر دوں. رحمان ہے, رحیم ہے, اس بات کا منتظر ہے, اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب ہم اس سے دعا مانگیں. اور جب ہم اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں, وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اتنا عظیم میرا پروردگار ہے. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے عشاء کی نماز کب کام آئے گی؟ مرنا سب کو ہے. دعائیں کیجئے کہ ایسی موت ملے کہ جو قبر کی گہرائیوں میں اتارے جائیں. ایسی موت نہ ہو کہ جو قبر بھی نصیب نہ ہو, قبر ملے. بس وہ قبر کے جو اتنی تنگ و تاریک ہے کہ جو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. دنیا کا دستور ہے نا, کوئی مر جاتا ہے, چاہے ماں باپ, بہن بھائی, کتنی بھی محبت کرنے والے رشتے ہوں, لیکن اگر جب جسم سے روح نکل گئی, پہلی کوشش کیا ہوتی ہے, جتنی جلدی ممکن ہو سکے غسل دو, کفن پہناؤ اور اس کو اس کی قبر میں اتار دو. سب چھوڑ دیتے ہیں, قبر میں اتارے گئے. یہ نہیں ہے کہ روح ساتھ نہیں ہے, روح ساتھ ہے, جسم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, آوازیں دیتی ہے اپنے اولادوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے چاہنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے دنیا میں یہ کیا,
میں نے تمہیں اتنی محبت سے پالا, میں نے تمہیں اتنی چاہت سے پالا, میں نے تمہاری خواہش کے آگے نہ سچ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا, تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے ہر کام کیا, اور تم مجھے اتنے تنگ و تاریک گڑھے میں چھوڑ کے جا رہے. لیکن کسی کو نہیں سنائی دیتا, چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اس وقت قبر میں کیا حالات ہوتے ہیں؟ اندھیرا گھپ. کتنا اندھیرا ہوتا ہے, ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کے تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا چیز کام آئے گی؟ امام ارشاد فرماتے ہیں یہ نماز تمہارے کام آئے گی, کہ اگر تم نے نماز وقت پہ قائم کیا ہے تو جس جگہ سے تم نے سجدہ کیا ہے, پروردگار عالم اس مقام سجدہ سے روشنی نکلے گی اور قبر کی تاریکیوں کو دور کرے گی. نماز کے بعد حکم ہے نا تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنے کا, بی بی کی تسبیح پڑھنے کا حکم ہے. کہا کیوں؟ انگلیوں پہ پڑھنے کا حکم ہے. کیوں کہا کہ انگلیوں پہ پڑھا کرو؟ اس لیے کہ جب ہم اس بی بی کی تسبیح اپنی انگلیوں پہ پڑھیں گے تو ہمارے ہاتھ سے روشنی ساطع ہوگی بی بی کی تسبیح پڑھنے کے صدقے سے, اور وہ قبر کی تاریکیوں کو دور کرے گی. وہ قبر کی جو تاریک ہے, کہا نور ہے نماز قبر کا. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو عشاء کی نماز ہے جو تم پڑھتے ہو, جب تمہیں قبر میں چھوڑ کے آئیں گے نا, تو دنیا میں تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوگے, تم جب چیخ رہے ہوگے چلا رہے ہوگے, اس وقت وہ اس شکل میں تمہارے پاس آئے گی اور وہ پوری قبر کو منور کر دے گی. جب پوچھو گے نا تم کون ہو, سب تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے, تم کون ہو؟ تو جواب آئے گا ہم تمہاری عشاء کی وقت کی نماز ہیں کہ جو تم نے پابندی سے پڑھا. میں وہ ہوں کہ عشاء کی نماز ہوں کہ جسے تم نے رات کی تاریکی میں قائم کیا. تم نے رات کی تاریکی میں خداوند عالم کے ذکر کے نور کو روشن کیا, پروردگار عالم نے تمہاری قبر کو نور سے بھر دیا. ذرا محبت الہی کا اندازہ تو لگائیے. بس یہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے اور آپ کے لیے کتنی اہم ہیں. اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کریں. دعا کیا کیجئے کہ پروردگار عالم اس فرش ازا کے صدقے سے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں وقت پہ پڑھیں. اور پھر اگر ہم اپنے ائمہ طاہرین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے. شب عاشور کا تذکرہ ہے نا, شب عاشور ہے 9 محرم الحرام. ذرا کربلا کی طرف نظر کر لیجئے, کیا عالم نظر آتا ہے کربلا میں. کتنی پریشانیاں ہیں, 3 روز کی بھوک ہے, 3 روز کی پیاس ہے, ہلاکت کا خوف ہے. لیکن آپ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھ لیجئے, 9 محرم کی رات کو کیا منظر نظر آتا ہے. تاریخ میں مقاتل میں یہ تحریر ہے کہ ابن زیاد نے جب شمر کو بھیجا ہے پسر سعد کے پاس, عمر سعد کے پاس خط دے کر بھیجا ہے کہ اگر امام حسین بیعت یزید نہیں کر رہے ہیں تو جنگ کر کے امام حسین کو ان کی آل کے ساتھ قتل کر دیا جائے. 9 محرم کا دن مقرر ہوا ہے اور شمر جب آیا ہے اور پسر سعد سے ابن زیاد کے حکم کو بیان کیا ہے, پسر سعد نے یہ حکم دیا ہے کہ فوج بندی کی جائے اور لشکر امام حسین پر حملہ کیا جائے. لیکن پسر سعد سے شمر نے ایک اجازت چاہیے. کیا اجازت چاہیے؟ کہا کہ میری بہن ام البنین کے بیٹے امام حسین کے لشکر میں موجود ہیں, میں ابن زیاد سے ان کے لیے امان لے کر آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ عباس اور ان کے بھائیوں سے مل کر انہیں اس امان کے بارے میں بتاؤں اور انہیں اس بات پہ مجبور کروں کہ وہ لشکر امام حسین کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائیں. صاحبان اعزاء, یہی ہوا ہے 9 محرم کو کہ پسر سعد کے لشکر سے نکل کر شمر آیا ہے امام حسین کے لشکر کی طرف. مولا عباس کو طلب کیا ہے, مولا عباس جانا نہیں چاہتے ہیں. امام حسین کی حکم کے مطابق آئے ہیں جناب عباس شمر کے پاس, اور جب شمر نے امان نامے کا ذکر کیا ہے نا, ایک مرتبہ شجاعت کا نعرہ بلند کر کے میرے مولا نے شمر کی طرف دیکھ کر بڑے دلیرانہ انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے شمر, وائے ہو تجھ پر کہ تیرے پاس میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے تو امان ہے, لیکن فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے. اے شمر, تو چاہتا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کروں؟ اور پھر پلٹ کر جناب عباس واپس آ گئے. جب امام حسین کو اس واقعہ کا پتہ چلا نا, ایک مرتبہ بھائی کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بڑی مظلومیت سے میرے مولا نے کہا تھا, عباس اگر تم یہ بیعت لے لیتے یا امان میں چلے جاتے تو عباس شاید میری بہنیں کوفہ و شام کے دربار میں سر ننگے نہ پھرائی جاتی. عزاداران امام,
मेरे मौला ने उन्हीं मौला अब्बास को भेजा है पिसर साद के पास कि जाके पिसर साद से एक रात की मोहलत ले लो। किस बात के लिए? कि मैं चाहता हूं कि मैं ये पूरी रात इबादत में बसर करूं। पूरा वाकया नहीं बयान करूंगी किस तरह से मौला अब्बास आए, पिसर साद से गुफ्तगू की। बहरहाल जब मिली है एक रात की अमान कि कल सुबह यानी 10 मुहर्रम की सुबह से जंग का आगाज होगा, तो अब मेरे मौला ने हुक्म दिया कि खंदक खोदी जाए। खैमे करीब करके लगाए गए। वो हुसैन के जो पर्दों का इतना ख्याल रखने वाले आज इतने मजबूर हुए हैं कि हुक्म दे रहे हैं कि अहले बैत अतहार के खैमे बीच में लगाए जाएं और खैमे को खैमे से जोड़ कर करीब कर लिया जाए। और फिर उसके बाद मेरे मौला ने अपने तमाम असहाब व अंसार को अपने हुजरे में तलब किया है, अपने खैमे में तलब किया है। एक मर्तबा चिरागों को गुल करके मेरे इमाम की आवाज़ गूंजी कि मेरे वफादार, ए मेरे अंसार, मैंने हुसैन ने तुम पर से अपनी बैत को उतार लिया, अपनी बैत को हटा लिया। बस तुम में से जो कोई भी चाहे इस वक्त करबला से मेरे पास से निकल के जिस तरफ चाहे चला जाए, और चाहे तो मेरे एक एक अहले बैत का हाथ पकड़ ले ताकि उन्हें भी तुम्हारी वजह से अमान मिल जाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लश्कर यजीद सिर्फ और सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। जब चिराग गुल करने के बाद काफी देर बाद जब चिराग को रोशन किया गया तो एक मर्तबा मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हुए, इसलिए कि तमाम के तमाम असहाब अपने मकाम पर ही बैठे हुए थे और तलवारें अपने हाथों में लेकर गोया इस बात के मुंतजिर थे कि कब मौला हुक्म दें और अपनी गर्दनों को सर से जुदा करें। कहने लगे, मौला अगर आप ये हुक्म दें कि हम अपने हाथों से अपनी गर्दनों को काट दें तो हमारे लिए ये बात बहुत आसान है बनिस्बत इस बात के कि हम आपको छोड़ के चले जाएं। ए फर्जंदे ज़हरा, ये आप कैसे कह रहे हैं कि हम इस हालत गुर्बत में आपको छोड़ के चल जाएं? मौला, ये मुमकिन नहीं है कि हम आपको इस हाल में छोड़ के जाएं। चाहे क़ज़ा हमें टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे फ़ौज यज़ीदी हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे क़ज़ा हमें कहीं भी ले जाए, लेकिन मौला हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे मौला ने एक मरतबा नहायत ही खुशी के साथ अपने असहाब को देखा और फिर उसके बाद कहा कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि तुम जैसे असहाब ना मेरे बाबा को मिले और ना मेरे नाना को मिले और ना मेरे भाई हसन को मैसर आए। उसके बाद रावी ये कहता है, मेरे मौला ने असहाब की आंखों के सामने से पर्दे हटा दिए कि असहाब हुसैन ने जन्नत में अपने अपने मकाम को देखा और खुश हुए, एक दूसरे से फ़ख्र मुबाहात किया, एक दूसरे के सामने खुशी का इजहार किया कि जन्नत में क्या मकाम है। मेरे मौला ने अपने असहाब को मुखातिब करके कहा कि जन्नत में मेरी माँ फातिमा ज़हरा और मेरे बाबा अली मुर्तज़ा हौज़े कौसर के किनारे तुम्हारे लिए जामे सर्द लेकर तुम्हारे मुंतज़िर हैं कि तुम मेरे साथ इस करबला में मुसीबत और अलाम के दिन गुजार रहे हो। ज़दारान इमाम रावी ने कहा कि 9 मुहर्रम की रात का मंजर अगर जहन में सोचा जाए तो एक तरफ लश्कर यजीद है कि जहाँ पे कोई तलवार तेज कर रहा है, कोई भाला तेज कर रहा है, कोई नेज़े की अनी को तेज कर रहा है कि कल मैं अली अकबर के सीने में ये नेज़े की अनी चुभूंगा, कोई तीरे से शोभा को तेज कर रहा है कि कल अब्बास के इस अब्बास की मशकुकों को छेदूंगा, कोई अपने खंजर को तेज कर रहा है, सैकल कर रहा है कि हुसैन के सर को काटूंगा। और दूसरी तरफ हुसैन के लश्कर का ये आलम है कि तमाम रात इबादत इलाही में मशगूल हैं, नमाजें अदा की जा रही हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है। और जब रात का एक तिहाई हिस्सा गुजर गया, थोड़ी देर रह गई ना, मेरे मौला ने तमाम असहाब को, तमाम अंसार को, तमाम अक़रबैन को उनके खैमों में भेजा कि जाके थोड़ा वक्त अपने अपने घर वालों के साथ, ख़ानदान वालों के साथ, खानवादे के साथ गुजार लो। और फिर उसके बाद मेरे मौला खुद भी निकल कर खैमों के गिर चक्कर लगाने लगे। खैमों के गिर चक्कर लगा रहे थे कि अचानक कानों में कुछ सदाएं पड़ी। मेरे मौला ने जब खैमे की पुश्त से देखा तो क्या देखते हैं कि जनाबे वालिदाए जनाबे अली अकबर का सर अपनी गोद में रखे हुए, अपनी गोद में जनाबे अली अकबर के सर को रखे हुए चिराग की रोशनी में अली अकबर को देख रही हैं। अपने बेटे के सर में शाना करती जाती हैं और प्यार करती जाती हैं, कहती जाती हैं, अली अकबर तुम शबीह रसूल हो, ऐ मेरे बेटे तुम मेरी आंखों के तारे हो। कल जब बाबा पे कुर्बानी का दिन आए, बाबा पे कुर्बान हो जाना, माँ को किसी के आगे शर्मिंदा नहीं करना।
روایت یہ کہتی ہے مولا نے ایک ایک کے خیمے کے سامنے سے جب گزرے ہیں، تمام بیویاں اپنے بچوں کو لے کر اسی طرح بیٹھی ہوئی انہیں قربانی کا درس دے رہی تھی۔ جب بی بی رباب کے خیمے کے سامنے سے گزرنے لگے نا، ایک مرتبہ اپنے کانوں میں رونے کی صدا آئی۔ میرے مولا نے جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جھولے کی لکڑی سے سر کو ٹکائے ہوئے وہ مادر علی اصغر جھولا جھلا رہی ہے، حسرت بھری نظروں سے جھولے کو دیکھ کے رو رہی ہے۔ پوچھا اور کہتی جاتی ہے علی اصغر تم تو اتنے چھوٹے ہو بیٹا کہ ماں چاہ کر بھی تمہاری قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ عزادارہ نے ماں میرا دل کہتا ہے میرے مولا نے اس وقت اپنے دل میں کہا ہوگا اے ربا فکر نہ کرنا، ارے علی اصغر کی قربانی تو ایسی قربانی ہوگی کہ رہتی دنیا تک دل والے جب کبھی بھی علی اصغر کا نام سنیں گے اور علی اصغر کی شہادت کو دیکھ کے سوچیں گے، ایک مرتبہ ہر دل والے کی آنکھ سے آنسو نکل آئے گا۔ ارے کوئی سخت دل پتھر دلی ہوگا کہ جس کے دل سے علی اصغر کی شہادت پہ آنسو نہ نکلے۔ المختصر روز عاشور طلوع ہوا، اذان علی اکبر سے قربانی اہل بیت کا وقت شروع ہوا۔ اہل بیت سے پہلے انصار و قربا نے ایک ایک کر کے قربانی دی۔ سب سے پہلے جناب حر گئے، ان کے بیٹے کا لاشا آیا، جناب حر کے لاشے کو امام حسین لے کر آئے، حبیب ابن مظاہر کی قربانی پیش کی۔ ایک ایک کر کے جب انصار و اقربا شہید ہو گئے، جناب عباس خیمے میں پانی لانے کے لیے گئے لیکن پلٹ کر نہیں آئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ امام حسین کے سامنے 18 برس کا کڑیل جوان جب آ کر کھڑا ہوا نا، ایک مرتبہ میرے مولا نے سر کو جھکا دیا، اے علی اکبر بیٹا کس دل سے مرنے کی رضا دوں؟ بابا لشکر میں صرف آپ کیوں، میرے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ اے علی اکبر اگر تیرے جیسا ہی کوئی بیٹا ہوتا نا تو بیٹا میں دیکھتا کہ کس دل سے تو مرنے کی رضا دیتا۔ مجھے نہیں پتا امام نے کس طرح سے اجازت دی، بس کہا کہ جاؤ پھوپھی سے اور ماں سے رخصت لے لو۔ چلے جناب علی اکبر، مجھے نہیں معلوم جناب زینب نے کس طرح رخصت کیا۔ 18 برس کا کڑیل جوان جسے بڑے نازوں سے زینب نے پالا، جناب ام لیلہ نے پالا۔ ہر راوی نے کہا کہ 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 70 مرتبہ گرا، گویا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ مختصر یہ کہ علی اکبر آئے، امام نے سینے سے لگا کر ایک مرتبہ سر کو بلند کر کے آواز دی، پروردگار عالم اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ، جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا علی اکبر کو سینے سے لگا لیتا تھا۔ بس عزاداران امام علی اکبر چلے، میرے مولا نے گھوڑے پر سوار کیا۔ جب چلے نا علی اکبر، ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے مخاطب کر کے کہا علی اکبر بیٹا پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا تاکہ یہ بوڑھا باپ تمہاری زیارت کرتا رہے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جیسے جیسے گھوڑے کیا، جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی ویسے ویسے علی اکبر کو محسوس ہوا گویا پہلے کوئی تیز قدموں سے چلا، پھر دوڑنے لگا، اور پھر ایسا محسوس ہوا کوئی زمین پر گر گیا۔ پلٹ کر جو جوان بیٹے نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ ارے بوڑھا باپ کربلا کی خاک پہ گرا ہوا ہے، اتر کر باپ کو سینے سے لگایا، بابا ابھی تو آپ سے رخصت ہوا تھا، اے علی اکبر تم نہیں جا رہے، گویا میری جان جا رہی ہے۔ اے بیٹا نہیں جان سکتے وہ محبت کی جو ایک باپ کو جوان بیٹے سے ہوا کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، جنگ کی جن شروع کی، ایسی جنگ کی علامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئیں، چاروں طرف سے گھیرا، خدا کی لعنت و حسین بن نمیر پر، ایسی برچھی کی انی سینہ علی اکبر میں توڑی ایک اس گھوڑے پر نہیں سنبھلا گیا، آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ وہ باپ کے جس کی کمر جوان بھائی کے غم سے ٹوٹ گئی تھی، ایک مرتبہ آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا، ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے، صدا دی اے عرض کربلا میرا اکبر کدھر گیا، اے دشت نینوا مہ انور کدھر گیا، ارے نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو، ارے بتلا مجھے میرے در یکتا کی لاش کو۔ جب کہیں سے صدا نہیں آئی نا، ایک مرتبہ فوج یزیدی کو مخاطب کر کے کہا اے فوج یزیدی مجھے بتا دو میرا علی اکبر کہاں ہے۔ جب کہیں سے کوئی صدا نہیں آئی نا، آواز دی ہے علی اکبر بیٹا
आवाज दो कि बाबा तुम्हारे पास चला आए। मुझे नहीं पता किस तरह से पहुंचे, लेकिन खुदा किसी बाप को ये हाल ना दिखाए। जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है, एक पैर की एड़ी फैलाता है, दूसरी समेट लेता है। मेरे मौला पहुंचे, अली अकबर कोई ख्वाहिश है तो बयान करो। अज़ादारान इमाम, मेरा सलाम हो सब्र इमाम हुसैन पर। अली अकबर ने बाप से सीने का जख्म छुपा रखा है ना। एक मर्तबा मेरे मौला ने सीना अली अकबर से हाथों को हटाया और खून का फव्वारा जारी हुआ। मुझे नहीं पता कैसे सब्र किया। मख्तल सादात में तहरीर है, ज़मीन करबला हिलने लगी जब इमाम हुसैन ने अपने हाथों को अली अकबर के सीने की बर्छी पे डाला। दो जानू हुए, अल्लाहु अकबर कह के बर्छी को फल खींचना चाहा, सीने से कलेजा बाहर आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन का कड़ियल जवान शहीद हुआ। मुझे नहीं पता कि किस तरह से जवान का लाशा उठाया, बस कहा कि खत बनाता हुआ चला अली अकबर का लाशा। दरवाजे पर जाकर आवाज दी, ज़ैनब आकर अपने कमाई ले लो। हम खैमे में लाकर जब मसनद पर लिटाया, बीबियों ने मातम किया, चारों तरफ देखा, ज़ैनब ने सब नजर आते हैं, उम्मे लैला मौजूद नहीं। फिजा जाके बता दो मेरा अली अकबर आ गया। जब खैमा उम्मे लैला में जाकर देखा, क्या देखा, वो भी बूढ़ी माँ कभी खैमे की एक दीवार से टकराती है, कभी दूसरी दीवार से टकराती है। ए बीबी अली अकबर आ गए। अम्मा फिजा मैं क्या करूं? अरे मेरी आंखों का नूर चला गया, जवान का लाशा है। दिल भर के पुरसा दे कि मेरे मौला ये दुआ दे कि खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।